बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहाल माँ साहब के साथ हैं। नाज़रीन करामी, अभी के इस व्लॉग में कुछ अहम खबरें मुल्की सियासी मंजरनामे से जुड़ी आपके साथ शेयर करूँगी, आपके सामने रखूँगी। बड़े दिलचस्प इंकशाफात हैं, हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आ रहे हैं डे बाय डे। ISI की जो गिरफ़्तारी है, जो मिलिट्री कस्टडी में उनको लेने के बाद जो इंकशाफात का सिलसिला अब जारी है, हर रोज़ एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है। ये पिंडोरा बॉक्सेस जो हैं ये हालात को, मुल्की सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर देते हैं। आए रोज़ कोई ना कोई नया इंकशाफ हो जाता है। और आज की खबर ये है जी, कल रात गए सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम साहब ने टीवी चैनल पर बैठ के एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की वो सुनाई थी। उस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद अब जिसमें कि वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरह से जनरल फैज़ हमीद मुलव्विस रहे हैं। ये जो चैनल्स हैं इनकी ख़रीदो फ़रोख्त में, इनके लाइसेंस में, किसको लाइसेंस दिया जाए, किसका लाइसेंस बंद किया जाए। टीवी टॉक शोज़ जो है, अब हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी जो इंकशाफात किए जा रहे हैं आज के व्लॉग में उसका भी जिक्र करेंगे, बात करेंगे। और साथ ही साथ नाजरीन, जो अहम इंकशाफात उनमें से एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जनरल फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाहिशमंद थे। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। और इमरान ख़ान जो है बेसिकली उन्होंने जितना अरसा भी पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर वो फाइज़ रहे, कहा जा रहा है, अब नया इंकशाफ सामने आया है कि वो एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर काम करते रहे हैं। बेसिकली उनको उस कुर्सी पर बिठाना जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम आइंदा आने वाले 30 से 35 साल जो है वो बरसरे इक़्तिदार रहें, उनकी पावर रहे, उनके इख्तियारात रहें और पाकिस्तान पर उनका कब्ज़ा रहे। ये एक नया इंकशाफ सामने आया। और जब उनसे पूछा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगर वज़ीर आज़म बना देते हैं तो फिर आसिफ अली ज़रदारी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा कि अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो फिर आसिफ अली ज़रदारी को भी मुल्क से बाहर नवाज़ शरीफ की तर्ज पे भेजना होगा। बड़ा दिलचस्प आज का व्लॉग है। इस व्लॉग में और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपसी फूट है, इस फूट के बारे में अब क्या नए इस्तीफ़े जो हैं, इस्तीफ़ों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ खुद इस्तीफ़े दे रहे हैं, इस बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज का अंदरूनी मामला इसको करार देते हुए अपने लोगों को कहा है कि ये जनरल फैज़ हमीद या फिर इस्टेब्लिशमेंट के आपस के, ये फ़ौज के आपस के मामलात हैं, इन पर आप कमेंट ना करें। कल का जो इजलास था, इस इजलास में क्या मज़ीद कहा गया, आज का व्लॉग देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन ग्रामी, बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ख्वाजा आसिफ साहब की जितनी भी अब तक की स्टेटमेंट सामने आई हैं वो उन स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि जो इमरान ख़ान है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी वो इजहार कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर बैठ करके कि इमरान ख़ान को यूज़ किया गया, बल्कि मिस यूज़ किया गया। इमरान ख़ान को यूज़ किया है जनरल फैज़ हमीद ने। और जनरल फैज़ हमीद जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर उनका 40 साल तक, आइंदा आने वाले जो 30 से 35 साल है उनका कब्ज़ा रहे, वो वज़ीर आज़म उन्हीं का हो। वो जो कुर्सी है वज़ारत उज़्मा की, उस पर वज़ीर आज़म उनका हो, लेकिन उनकी सिलेक्ट की हुई और उनकी पसंदीदा जो सियासी जमात है, जो उनके इशारों पर चल सके, जो उनके तमाम तर काम कर सके, वो ख़ुद चुने, उसका इंतखाब करें और वज़ीर आज़म भी उन्हीं की मर्ज़ी का हो। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी, उन्होंने बनाने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आपको पता ही है कि जब नून लीग बरसर इक़्तिदार थी, जब इनका दौरे हुकूमत था, तो उसमें भी जनरल फैज़ हमीद साहब जो है इनके साथ इतने ताल्लुकात उनके बहुत शुरू में ख़राब नहीं थे। ताल्लुकात जो है नाज़रीन ग्रामी, जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब की जब एक्सटेंशन के मामलात सामने आने लगे तो उसके बाद ये मामलात ख़राब होना शुरू हुए। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन से जुड़े ये मामलात, और जिससे फिर इमरान ख़ान जो हैं उनको यूज़ किया गया जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से। अब ये एक नया इंकशाफ किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान ख़ान को वो ख़ुद उन्होंने चुन के उनको जिस तरह से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो लॉन्ग मार्च थे, चाहे वो धरने थे, वो सब इंस्ट्रक्शंस जो होती थी वो अगर जनरल बाजवा की थी तो इसमें जनरल फैज़ हमीद भी मुलविस रहे हैं। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं बेसिकली वो ये चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, और उनकी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म हो जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर हो। फिर उन्होंने इमरान ख़ान को जब चूज़ किया तो उन्होंने देखा कि नून लीग के साथ जो मामलात हैं, अब ये इंकशाफात
سوالات ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی, ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جنرل فیض حمید نے نون لیگ کے ساتھ چونکہ ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہترین جماعت اس وقت سمجھا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا, ان سے بات کی کہ میری یہ خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو. تو جب پھر پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے پھر جب ان سے پوچھا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم پاکستان بنیں گے تو پھر آصف علی زرداری کا کیا ہوگا, تو اس پہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ پھر آصف علی زرداری جو ہے ان کو بھی نواز شریف کی طرز پہ ملک سے باہر بھیج دینا ہے. اچھا جی, یہ ایک بڑا انکشاف جو ہے یہ سامنے آیا ہے. اور دوسری جانب ناظرین گرامی, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو میں نے وزیر اعظم بنا دیا ہے, لیکن میں اس چیز کی کمٹمنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان کو 5 سے 6 سال کے اندر میں فارغ کر دوں گا, مطلب پھر وزارتی عثمان کی کرسی پہ بلاول کو بٹھا دوں گا. عمران خان سے انہوں نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں اور نہ ہی میں مطمئن ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میری مجبوری تھی کہ میں نے عمران خان کو, کیونکہ اور تو کوئی ایگری نہیں ہو رہا تھا, میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا. اور جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اظہار کرتے رہے اس چیز کا کہ جو جنرل باجوہ تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات شروع میں تو اچھے تھے, لیکن بعد میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی جو آخری وقت تھا اس میں خوف کھانے لگ گئے تھے. جنرل فیض حمید اس قدر مطلب فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے اقتدار کے لیے, حصول کے لیے, پاور کے لیے, چیزوں کے لیے, کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے, کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے. اور ان کی جانب سے جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان کو ڈر لگنے لگ گیا تھا. یہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے, ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. آل دو کہ ڈینائی کیا جا رہا ہے اسپیکر پنجاب علی محمد خان کی, تو اس طرف بھی میں آتی ہوں کہ ان کے انکار کرنے کی وجوہات کیا ہیں. پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی مسلم لیگ نون سے بڑا سامنے آ گیا ہے. یہ 3 ناموں کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کل کا جو اجلاس تھا بلانے کا بیسک پرپس کیا تھا. بہرحال تحریک انصاف کی سیاست میں جنرل فیض حمید کا اتنا انفلوئنس تھا کہ ڈویژنل سطح کے جو معاملات ہوتے تھے اس پہ جو تعیناتیاں ہوتی تھی ان میں بھی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے تھے. ان کی مرضی شامل ہوتی تھی کہ کدھر کس کو تعینات کرنا ہے اور کدھر کسی کو تعینات نہیں کرنا ہے. ایون وہ عمران خان کو خود وہ پوائزن کرتے تھے, عمران خان کو بتاتے تھے, فیڈ کرتے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے, اگلا تمہارا کیا ڈیسیژن ہوگا, کس طرح سے. اور اگر عمران خان اس پہ کسی بھی طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تھے تو پھر ان کو ان کے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے ہی پوائزن کیا جاتا تھا اور ان تک وہ بات وہ چیزیں جو ہیں پہنچائی جاتی تھیں. اب یہ ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان کی جانب سے یہ تمام تر دعوے کیے جا رہے ہیں. اور پھر دوسری جانب ابصار عالم صاحب جو ہیں ان کی جانب سے آڈیو ٹیپ, تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہم سب بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ پاورفل حلقے جو ہوتے ہیں, یہ مقتدر جو حلقے ہوتے ہیں, ان کی جانب سے جب یہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, یہ کوئی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں تو پھر سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ابصار عالم صاحب جو ہیں, اب یہ اس وقت کی جب وہ DGISI تھے جنرل فیض حمید صاحب, اس وقت کی آڈیو ان کے پاس ریکارڈنگ تھی یہ جو کہ انہوں نے کی ہوئی تھی, اور وہ آڈیو ٹیپ اب وہ سنوا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ آ کے, میڈیا پہ آ کے, جب ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, جب ملٹری کسٹڈی میں لے لیے گئے ہیں, جب ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اب صرف نہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ملٹری کسٹڈی میں ہیں, بلکہ 3 سینئر افسران, موسٹ سینئر پاک فوج کے, جن میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں اور ان بریگیڈیئرز کے علاوہ ایک کرنل, ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں جن کو کہ اریسٹ کیا گیا ہے, ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا. بہرحال جو آڈیو ٹیپ منظر یہاں پر آئی ابصار عالم صاحب کی, اس میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بڑا ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کوئی لفٹ نہیں کروا رہے ہیں مجھے. تو پھر ابصار عالم صاحب جو ہیں جو کہ آڈیو ٹیپ کر رہے تھے, ریکارڈ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ میں لفٹ ہی لفٹ ساری آپ کے لیے ساری لفٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں آپ سے گلہ کر رہا ہوں, میں آپ سے ناراض ہوں. انہوں نے کہا آپ حکم کریں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بریگیڈیئر آئے گا آپ کے پاس, بریگیڈیئر غفار آپ کے پاس آئیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینلز ہیں جو 2 پرانے, ان کے لائسنس ہم نے بیچے تھے, وہ معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, لائسنس جو ہیں وہ معاملے کو ہم نے کلیئر کروانا ہے, تو ذرا دیکھ لیجیے گا. اب یہ آڈیو ٹیپ وہ کل رات یہ ایک نیا ایک پنڈورا باکس جو ہے مزید وہ کھل گیا ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے. اور جب میڈیا کے نمائندوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی جیل کے اندر, اڈیالہ جیل میں, جب ان سے تو انہوں نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے,
اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں تو انکوائری کرائی جائے, باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. جنرل فیض حمید صاحب اگر واقعی 9 مئی کے جو جتنے بھی سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں, اور دوسری جانب وہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جنرل حمید جو ہے ہمارا ایک قیمتی اثاثہ تھے جن کو کہ ہم کھو رہے ہیں, ہم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن ناظرین گرامی, کل عمران خان جب پیش ہوئے عدالت میں تو ان کا تھوڑا سا جو باڈی لینگویج تھی, ان کے جو ایکسپریشنز تھے, پتہ چل رہا تھا کہ وہ ٹینس ہیں اس موجودہ صورتحال سے, کیونکہ ان کو سپورٹ تو حاصل تھی. اور پھر حامد میر صاحب کی بڑے بڑے انکشافات, اب حالات وہ پھر یہ ابصار عالم صاحب کی آڈیو ٹیپ, اب حالات جو ہیں ٹوٹلی وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین گرامی, دوسری جانب جو اہم اجلاس ہوا ہے کل, وہ تمام تر صورتحال کو, کیونکہ خواجہ آصف اور علی محمد خان صاحب جو ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی, وہ ڈفرینٹ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کوئی ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے, مارشل لاء کی کوئی انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی, جبکہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ تو ڈائریکٹلی کہتا تھا کہ میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں جنرل باجوہ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تو مارشل لاء کی باتیں کرتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں مارشل لاء لگا دوں گا, اگر یہ نہ ہوا تو میں مارشل لاء لگا دوں گا. تو وہ محمد علی خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کوئی کبھی مارشل لاء کی تو بات ہی نہیں کی تھی. پھر دوسری جانب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, یہ تیسرا ایک بڑا نام سامنے آ گیا. یہ تینوں جو ہیں یہ آپس میں اب یہ کوئی ایک مشرق کی بات کر رہا ہے, کوئی مغرب کی بات کر رہا ہے. تو اسی کو بھانپتے ہوئے تمام تر صورتحال کو جو اب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے فوری طور پر کل اجلاس بلا لیا تھا ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں کا, اور اس میں فیض حمید صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, ان کے حوالے سے بات کرنے سے پوری پارٹی کو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کا کوئی بھی رکن, کوئی کارکن, کوئی رہنما کسی بھی ٹی وی ٹاک شو میں, کسی بھی جگہ پر جا کر میڈیا پہ, میڈیا کے باہر ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا, کیونکہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور فوج ہی اس کو دیکھے گی. تو آپ آپس میں نہ اختلافات کو بڑھائیں اور نہ اس پہ بات کریں, کیونکہ ان کے آپس کی جو پارٹی کے اپنے لوگ ہیں ان کا موقف بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگتے تھے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مارشل لاء کی باتیں کرتے تھے. اور دوسری جانب وہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض حمید جو ہے یہ براہ راست ملوث رہا ہے عمران خان کو اکسانے میں, سانحہ 9 مئی میں ملک کے امن کو سبوتاژ کرنے میں. اور دوسری جانب علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, جنرل باجوہ نے کبھی اس چیز کا اظہار ہی نہیں کیا تھا. اور ابھی اسی کو بھانپتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ نہیں, آپ سارے پیچھے رہیں, باز رہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, فوج کا اندرونی معاملہ, ان کو دیکھنے دیں. اور پھر ساتھ ساتھ اس اجلاس کے اندر میاں محمد نواز شریف نے, شکر ہے ان کو کچھ خیال آیا, انہوں نے کہا جی عوام بہت زیادہ پریشان ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے, تو عوام جو ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کی قیمتیں جو ہیں فوری طور پر کوئی پلان ایسا ترتیب دیا جائے کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, مہنگائی ہے جیسے, پھر بجلی کی قیمتیں ہیں, پیٹرولیم مصنوعات, انہوں نے کہا کہ عوام کو تھوڑا بہت ریلیف دو, خدا را کوئی ایسا پلان ترتیب دیا جائے. ساکھتار صاحب بھی اس میں تھے, محمد اورنگزیب صاحب بھی تھے, مطلب سارے اس میں کابینہ اجلاس تھا, ان کے اپنے پارٹی اراکین کا اس میں سب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے. اور اس اجلاس میں تمام تر صورتحال کو مانتے ہوئے اب دیکھیں عوام کو کیا ریلیف دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. لیکن حالات جو ہیں, اور دوسرے اور ایک اور اس میں ایڈ آن کرتی چلوں, اب ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, وہ پاکستان واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور یہ بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اب یہ جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے, فوج نے جو خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے, یہ خود احتسابی کا عمل اب آگے بڑھے گا. اور اس میں اور بہت سارے, جیسے شبلی فراز کا نام سامنے آ رہا ہے, شبلی فراز صاحب کے ساتھ اور بھی بڑے جیسے زلفی بخاری ہے, ان دونوں کے نام, اور اس کے علاوہ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی کارکنان کے نام سامنے آ رہے ہیں. مینس کہ فوج کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کر سکتے ہیں, ان کو انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں, تحقیقات کر سکتے ہیں, تو پھر کوئی بات نہیں ہے, ہم کسی کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کے کچھ لوگ جو ہیں, سینئر کچھ سابق افسران موجودہ, ان پہ بھی تحقیقات کی جائیں گی, ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. اور ثاقب نثار صاحب کی موجودہ صورتحال سے انہوں نے کہا جی میری لا تعلقی ہے, میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں جانتا ہی نہیں ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, میں پاکستان واپس آ رہا ہوں. اب ثاقب نثار صاحب واپس آتے ہیں یا پھر نہیں آتے, موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ حالات ہیں ملک کی. اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اور دوسری جانب اب میاں محمد نواز شریف کی انسٹرکشنز کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس میں موجود تھی. کل کا اجلاس ہوا, عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے, میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کا بٹن پریس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.